रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त आइनी बेंच के ख़िलाफ़ एक वबेला चल रहा है और आइनी बेंच के साथ वबेले के साथ साथ जो भारत की तरफ से क्रिकेट के खेल में जो सियासत को मुतारफ़ करवाया गया, खेल में सियासत लाने के बाद अब भारतीय मीडिया क्या वबेला कर रहा है, इन दो मुख्तसर सी ख़बरों से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय वबेले की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत का 14 सितंबर को जो एशिया कप में पहला राउंड मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान हार गया, भारत जीत गया, लेकिन इस मैच में भारत की जानिब से खेल में सियासत को मुतारफ़ करवाया गया। पहले तो हैंड शेक तनाज़ा सामने आया, उसके बाद जब मैच का रिज़ल्ट सामने आया, भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, लेकिन भारतीय जो कैप्टन थे सूर्या कुमार यादव, उनकी तरफ से इस कामयाबी को भारतीय अफवाज के नाम कर दिया गया। तो ये दूसरा हथकंडा था भारत की तरफ से कि खेल में सियासत को लाया गया। अब ये इसकी इब्तिदा भारत ने की। अब इस खेल में सियासत लाने के मामले को पाकिस्तान के खिलाड़ी लेके भी चल रहे हैं। जो हारिस रऊफ़ हैं, उसने भारतीय शायकीन को जिस तरीके से 6-0 का जवाब दिया, साइम अयूब की तरफ से जो 6-0 का इशारा किया गया कि एशिया कप ने उसने 6 विकेटें हासिल की लेकिन रज़ एक भी नहीं बनाया। और उसके बाद जो पाकिस्तान की वुमेन टीम का जो जनूबी अफ्रीका की वुमेन टीम के साथ जो मैचेस हुए, जिसमें पाकिस्तान की खातून बैट्समैन ने 2 सेंचुरियाँ बना के अपनी ओडीआई में सेंचुरी की तादाद को 6 कर लिया, उसने 6 का इशारा किया। और फिर खातून बॉलर निशना ने जब जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 6 विकेटें हासिल की, उसने भी 6 का इशारा किया। इस पे भारतीय मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वबेला कर रहा है। भाई, इब्तिदा आपने की थी। जब आपने इब्तिदा की थी तो उस वक्त सोच समझ के आपको इस खेल में सियासत का आगाज़ करना चाहिए था। अब चूँकि आपने इब्तिदा कर दी है तो इंतहा फिर पाकिस्तान के खिलाड़ी करेंगे, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम करेंगे। तो इस पे फिर इंडियन मीडिया को, इंडियन सरकार को वबेला करने के बजाय अब फिर बर्दाश्त करना चाहिए। आपने चिंगारी सुलगाई है तो फिर उसको इंतहा तक जाने दें, फिर वबेला ना करें, फिर चीखें ना मारें। इसी तरीके से नाज़रीन, जो आइनी बेंच ने रात इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से मुतल्लिक जो फ़ैसला जारी किया, उस पर यह वबेला किया जा रहा है कि जो मुल्ज़मान को 9 मई के जो कन्विक्टेड हैं मिलिट्री कोर्ट से, उनको जो 45 दिन का राइट ऑफ अपील दिया गया, वो राइट ऑफ अपील पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। उस पर कहा जा रहा है कि ये कैसा फ़ैसला है कि आइनी बेंच ने दिया, फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब नाज़रीन, मैं आपके साथ ख़बर भी शेयर करता हूँ और कुछ और भी बात करते हैं। नाज़रीन, हुकूमत इस मामले को ऑलरेडी टेकअप कर चुकी है। हुकूमत ने ही आइनी बेंच को यकीन दहानी कराई थी कि हम लेजिस्लेशन करेंगे, लेकिन ये मुख्तसर फ़ैसला आया था, तफसीली फ़ैसला नहीं आया था। और रवायत के मुताबिक इस नौयत के डायरेक्शन पे तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार किया जाता है। अब तफसीली फ़ैसला आ चुका है, तफसीली फ़ैसला रात जारी हुआ है, तो आज से वो 45 रोज़ की जो मियाद है उसका आगाज़ हो जाएगा और आज से अगले 45 रोज़ के अंदर हुकूमत ने ये लेजिस्लेशन करनी है। तो फिर वबेला क्यों किया जा रहा है? मतलब जहाँ पे वो कहते हैं ना कि हमको आइनी बेंच पसंद नहीं, आइनी बेंच का फ़ैसला पसंद नहीं, इनका असल मकसद तो यही था ना। आज जो सवाल उठा रहे हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल क्यों हो सकता है, नहीं किया जा सकता। भाई, आप तो राइट ऑफ अपील की बात कर रहे थे, राइट ऑफ अपील आपको मिल गई और आज से आप दिन काउंट करना शुरू कर दें। अगले 45 रोज़ में हुकूमत जो काम का आगाज़ कर चुकी है राइट ऑफ अपील देने के हवाले से, 100% चांस है, बल्कि 101% चांस है कि अगले 45 रोज़ के अंदर ये राइट ऑफ अपील जो सज़ा याफ्ता है मिलिट्री कोर्ट से, उनको ये मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, अदालत को मलाइन करना है, आइनी बेंच को मलाइन करना है, आइनी बेंच के जजेस को मलाइन करना है, तो कुछ ना कुछ तो प्रोपेगेंडा वबेला तो हमको करना पड़ेगा। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, एक तो ये है कि जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए जो जुडिशल कमीशन की सब कमेटी है जिसकी सरबराही जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब कर रहे हैं, उस कमेटी का इजलास 26 सितंबर को बुला लिया गया है और उस इजलास में रूल्स तय किए जाएंगे कि जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा कैसे लिया जाएगा। क्योंकि अब 26वीं आइनी तरमीम में लिख दिया गया है कि जिन जजेस की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं होगी
وہ اپنے جج کے عہدوں پہ نہیں رہیں گے، ان کے خلاف جو معاملہ ہے جوڈیشل کمیشن کی جانب سے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا جائے گا۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے جو ایک اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں جنہوں نے پہلے خطوط لکھے اور پھر سپریم کورٹ میں آئینی درخواستیں الگ الگ کانسٹیٹیوشن پٹیشن ظاہر کی، جن پر ذرائع کے مطابق اعتراضات لگ چکے ہیں، لیکن اعتراضات کے بعد ابھی وہ درخواستیں واپس نہیں ہوئی ہیں، اور غالب امکان ہے، 200% امکان ہے کہ چونکہ ان درخواستوں میں جو ایک معیار ہے آئینی درخواست دائر کرنے کا کہ آپ اس میں عوامی مفاد عامہ کی نشاندہی کرتے ہیں، عوامی دلچسپی کے اصول کی نشاندہی کرتے ہیں، آپ اس میں بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی نشاندہی کرتے ہیں، ایسا کچھ ججز کی پٹیشن میں نہیں کہا گیا۔ اب کچھ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو پٹیشن آئی ہے جس میں 5 ججز نے اپنی درخواست میں، اب پتہ نہیں کس نے کس کی کاپی کی ہے، 5 کی 5 درخواستیں جو ہیں اس میں کسی قومے کا، کسی فل سٹاپ کا بھی فرق نہیں، اس میں جو بنیادی حقوق کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ آرٹیکل 184(3) کے پٹیشن دائر کر رہے ہیں، اور آرٹیکل 184(3) کے پٹیشن کو پہلے فنڈامنٹل رائٹ کا جو ایک پیرامیٹر ہے، جو اصول ہے، اس پہ اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن بنیادی حقوق کا ذکر ہو تو پھر ہی اس کے معیار کے اوپر پورا اترتی ہے، بتانا پڑتا ہے، عدالت کو سیٹسفائیڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ تو درخواست میں بنیادی حقوق کا ذکر تک کہیں کیا دور تک بھی نہیں ہے۔ تو کچھ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو ججز ہیں جنہوں نے آئینی پٹیشن ڈرافٹ کی ہے، یہ ان کی جو کیپیبلٹی ہے، ان کی کیپیبلٹی پہ، ان کی اہلیت پہ بہت بڑا سوال چھوڑ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی جانب سے انڈیویجول کیپیسٹی میں ان 5 ججز کے خلاف اس آئینی درخواست کے ڈرافٹ کو جواز بنا کے کہ آپ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ کے ججز آئینی درخواست آرٹیکل 184(3) کی دائر کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا آئین کا آرٹیکل 184(3) کو انووک کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اس کے پیرامیٹرز ہیں اس کا آپ نے اپنی آئینی درخواست میں ذکر نہیں کیا، تو قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی انڈیویجول اس نقطے پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جج صاحبان کے خلاف شکایت جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے کہ جج صاحبان ایبلٹی نہیں رکھتے، قابلیت نہیں رکھتے، تو لہٰذا انہیں جج کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو یہ اس خطرے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے خلاف ایک پٹیشنر عمران خلاف کہیں یا عمران خان کے لیے، بشرا بی بی صاحبہ کے لیے، ایک شہری شاہد یعقوب نے جو درخواست دائر کی تھی کہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے ازدواجی تعلقات جو ہے وہ اس سے متعلق جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہے اس نے کچھ نہیں کیا۔ اب وہ درخواست آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیک اپ ہوئی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے اس درخواست پہ سماعت کی ہے۔ جو وکیل تھے درخواست گزار شاہد یعقوب کے، عاطف محمود، ان سے جج صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس درخواست میں، جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ جو پریزنل رولز ہیں، یعنی قیدیوں کے جو رولز بنائے گئے ہیں جیلوں سے متعلق، اس میں سال میں 3 ملاقاتیں، اگر میاں بھی قید ہے، بیوی بھی قید ہے، یا اگر ایک آزاد ہے ایک قید ہے، تو سال میں 3 ملاقاتیں کروانے رولز کے تحت ضروری ہے، اور یہ ملاقاتوں کا جو پیریڈ ہوگا وہ 3 دن پہ محیط ہوگا۔ لیکن ایسی کوئی ملاقات عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ ملاقات کریں، ازدواجی تعلق قائم کریں، ایسی کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور وکیل عاطف محمود نے فیڈرل شریعت کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ بھی دیا، جس پر ناظر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے آئندہ ہفتے تک جو آئی جی اپنا پنجاب ہیں، جو پنجاب حکومت ہے، اور جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہیں، جیل اتھارٹیز ہیں، ان کو نوٹس جاری کر کے آئندہ کے ہفتے کے لیے ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی خبر پہ، لیکن گنڈا پور صاحب کی خبر پہ آنے سے پہلے خان صاحب سے جڑی ایک اور بھی اہم خبر ہے۔ آج اڈیالہ جو اے ٹی سی عدالت راولپنڈی ہے، وہاں پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف جو جی ایچ کیو راولپنڈی حملہ کیس ہے، اس کی ناظرین سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس سماعت میں اب تک جو 119 مجموعی گواہان ہیں، ان میں 33 جو وٹنسز ہیں، جو گواہ ہیں، ان کا بیان قلمبند ہو چکا ہے۔ آج جج صاحب نے عدالتی کارروائی میں یہ واضح کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو واٹس ایپ کال پہ لیا جائے گا، عمران خان کو ویڈیو لنک پہ نہیں لیا جائے گا۔ اس پر عمران خان کے جو وکیل ہیں فیصل ملک، انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب کو واٹس ایپ کال پہ نہیں، ویڈیو لنک پہ لیا جائے، لیکن جج صاحب نے ان کا اعتراض رد کر دیا ہے، اور پروسیکیوشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آج اس کیس میں جے ایچ کیو راولپنڈی حملہ کیس کے جو 10 گواہان ہیں پروسیکیوشن کے، ان کے جو بیانات ہیں وہ قلمبند کروائے جائیں گے۔ جج امجد علی شاہ صاحب اس کیس کی سماعت کریں گے۔
اب علی امین گنڈاپور صاحب جنہیں عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ تم نے بیرسٹر صاحب نے اور بیرسٹر گور علی خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج علی امین گنڈاپور کی پیشی تھی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ عدالت میں، جو گنڈاپور کے خلاف کیس ہے، شراب برآمدگی کا، اسلحہ برآمدگی کا، جس پر آخری سماعت وکلاء کی اسٹرائک کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی۔ آج بلایا گیا تھا کہ علی امین گنڈاپور آئیں اور اپنے دفاع میں کہ ان کے خلاف یہ کیس اسلحے کا، شراب برآمدگی کا کیوں بنایا گیا، اپنا دفاع آ کے پیش کریں۔ لیکن آج گنڈاپور صاحب نے کیا آنا تھا، گنڈاپور صاحب کو اب کل کی تاریخ دے دی گئی ہے، یعنی 24 گھنٹے بعد کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ اب یہ تاریخ کیوں دی گئی ہے؟ تاریخ اس وجہ سے دی گئی ہے چونکہ جو جج صاحب ہیں مبشر حسن چشتی صاحب، ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس کیس کی سماعت کو کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے فیصلے پہ، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حکم پہ۔ ناظرین خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں جو منشیات کا کارٹل ہے، بلوچستان میں جو منشیات کی پیداوار ہوتی ہے، کاشت کی جاتی ہے، بلوچستان میں منشیات کے مکمل طور پہ خاتمے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور جو بلوچستان حکومت ہے اس نے متعلقہ اداروں کو حکم دے دیا ہے کہ بلوچستان کو منشیات سے صاف کیا جائے۔ اب ناظرین بلوچستان کو منشیات سے صاف کرنے کے اس احکامات ہدایت کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو منشیات کا نیٹ ورک ہوتا ہے، منشیات کے نیٹ ورک کے ساتھ دہشت گردوں کا نیٹ ورک بھی جڑا ہوتا ہے۔ یہ جو منشیات سمگلنگ میں لوگ ملوث ہوتے ہیں، یہ دہشت گردوں کے جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو بھی فنڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں فنڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کی فنڈنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بارڈر کے اوپر ان دہشت گردوں کو منشیات کے سمگلروں کی طرف سے نیٹ ورک کی طرف کہا جاتا ہے کہ آپ بارڈر پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو انگیج کریں، ان پہ حملہ کریں، وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو جائیں گی، اور جب یہ آپ کے ساتھ انگیج ہوں گے، آپ کے حملے کا جواب دے رہے ہوں گے، تو اس دوران ہم بارڈر سے جو منشیات ہیں اسے کراس کر کے دوسرے ملک میں لے جائیں گے یا افغانستان، ایران سے پاکستان لے آئیں گے۔ تو اس نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے یہ احکامات جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور بلوچستان کی حکومت نے متعلقہ اداروں کو دے دیے ہیں۔ ایک حصہ یہ جو منشیات کے نیٹ ورک کی جو انکم ہوتی ہے، جو آمدن ہوتی ہے، اس میں ایک حصہ دہشت گردوں کی تنظیموں کو جاتا ہے، ایک حصہ سیاسی انتظامیہ کو بھی جاتا ہے۔ یہ سیکیورٹی ذرائع کے بابسوخ سیکیورٹی ذرائع کی خبر ہے، اور ایک حصہ اس علاقے کے جو وڈیرے ہوتے ہیں، جو سرغنہ ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، ان کو بھی اس حصے میں سے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، کیونکہ جب ایسے نیٹ ورک کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ لوگوں کا روزگار ہے، لوگوں کا روزگار چھن جائے گا، اور پھر ہڑتالوں کی اور بھی انتہائی اقدامات کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن ان دھمکیوں کا ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن اس نیٹ ورک کا خاتمہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ قانون میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ دہشت گردوں کی گنجائش ہے، نہ منشیات فروشوں کی، نہ منشیات سمگل کرنے کی، نہ منشیات کے نیٹ ورک کی جو ہے وہ گنجائش ہے۔ تو یہ نیٹ ورک جو ہے وہ بہت سارے جو قانون کو توڑنے والے ایلیمنٹس ہیں ان کی سرپرستی بھی کر رہا ہوتا ہے منشیات کا جو نیٹ ورک ہے۔ تو دیکھتے ہیں، احکامات تو آئے ہیں، لیکن کتنے دنوں میں اس پہ جو ہے وہ قابو پایا جاتا ہے اور اس نیٹ ورک کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جاتا ہے، اور بلوچستان کو منشیات کی پیداوار سے، کاشت سے جو ہے وہ حتمی طور پہ، منطقی طور پہ جو ہے اس سے نجات دلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خوشخبری ہے، وہ خوشخبری ناظرین یہ ہے کہ آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب ان تین ممالک کے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو ریاست کے طور پہ تسلیم کیا ہے، اور فرانس کے ساتھ بیلجیم، موناکو، لگزمبرگ اور مالٹا نے بھی فلسطین کو ریاست کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اور ان ممالک کے فیصلوں کو جو فلسطین کے صدر ہیں محمود عباس، ان کی طرف سے ویلکم کیا گیا ہے۔ اور آج 23 ستمبر ہے، سعودی عرب کا قومی دن ہے۔ 23 ستمبر 1932 کو سعودی عرب کی ریاست وجود میں آئی تھی۔ سعودی عرب کا آج آزادی کا آج ان کا قومی دن ہے۔ تو آج فلسطین سے متعلق جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج سعودی عرب کی طرف سے بھی جو فلسطین ریاست ہے اس سے متعلق بڑا اعلان جو ہے وہ متوقع ہے۔ تو دیکھتے ہیں آزادی کے اس دن کے موقع پہ یا نیشنل ڈے پہ سعودی عرب کیا بڑا اعلان کرتا ہے فلسطین کی ریاست کے قیام کے حوالے سے۔ ویسے اسٹیٹمنٹ ایک آیا ہے سعودی عرب کا جس میں کہا گیا ہے کہ جو ایشو ہے اس کا حل یہی ہے کہ دو ریاستی
ریاستوں کا حل جو ہے وہ پرامن حل ہے اس مسئلے کا کہ فلسطین کی ریاست کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین عدالت سے ایک اور خبر ہے، ڈرگ کورٹ لاہور نے حکیم شہزاد جو حکمت کا کام شروع کر چکے تھے، غیر قانونی اشتہارات بھی دے رہے تھے، تو لائسنس کے بغیر کہ حکمت کا کام اور لوگوں کو ادویات دینے کا جو کام تھا اس پہ ڈرگ کورٹ لاہور نے حکیم شہزاد کے اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں ناقابل ضمانت، اور پولیس کو حکم دیا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔